बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले कुछ सवालात आए हुए थे। वी हैड सम क्वेश्चंस बिफोर ब्रेक और कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देते रहें और आपकी जो कॉल्स आ रही हैं उनको भी इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। तो अर्ज़ कर रहा था वज़ू के बारे में। तो वज़ू के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फ़राइज़ और सुन्नतें। जो फ़राइज़ चार मैंने ज़िक्र किए थे, मुँह पूरे के पूरे मुँह का, चेहरे का धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, और तीसरा फ़र्ज़ कि कम अज़ कम एक चौथाई, वन क्वार्टर, एक चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फ़र्ज़ है पूरे के पूरे पाँव का धोना। तो ये मिनिमम, these four are the minimum, and these have been mentioned in the Quran Kareem. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned them in the Quran. और बाकी जितनी भी चीज़ें वज़ू के अंदर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हाथों को कलाइयों अपनी रिस्ट्स तक धोना 3 मरतबा, तो ये जो 3 मरतबा की तादाद रखी हुई है ये सुन्नत है। करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो इतने सवाब से हम महरूम हो जाएंगे। और वज़ू लेकिन इससे टूटेगा नहीं। इसी तरीके से 3 मरतबा मुँह के अंदर, और मुँह के अंदर कुल्ली करना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुल्ली करेंगे तो सवाब मिलेगा, और अगर कुल्ली नहीं करेंगे तो इतना अजर आपके वज़ू में से कम हो जाएगा, आप महरूम हो जाएंगे। और अगर 3 मरतबा नहीं किया, वो जो एक मुस्तकिल सुन्नत है, तो इतना सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वज़ू आपका फिर भी हो जाएगा। अब ये एक यहाँ मसले के तौर पर बात अर्ज़ करता हूँ, और वो ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ आदमी सख्त हालत के अंदर है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी बहुत ही ठंडा है और बाहर शदीद सर्दी है, अंदर भी सर्दी है, सख्त सर्दी की हालत है, पानी बहुत ठंडा है, उस वक़्त अगर आप तमाम आज़ा को 3 मरतबा धोते हुए यूँ समझेंगे कि मैं बीमार हो जाऊँ या ये कि मुझे तकलीफ़ होगी, तो उस वक़्त आप तमाम वज़ू की बजाय सिर्फ़ जो मुख्तसर वज़ू यानी 4 फ़राइज़ हैं उसके ऊपर इक्तिफ़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर पानी बहुत कम है, आप किधर जा रहे हैं और आपके पास सिर्फ 1 गैलन पानी है, 2 आदमियों को या 3 आदमियों को उससे वज़ू करना है, तो उस वक़्त आदमी ये कर सकता है कि थोड़े पानी के ऊपर इक्तिफ़ा करते हुए जो 4 फ़राइज़ हैं उसके ऊपर आप इक्तिफ़ा कर लो। लेकिन इन हालात के अलावा, सख्त मजबूरी के अलावा, बाकी हालात के अंदर जब आप वज़ू करें तो तमाम की तमाम जो सुन्नतें हैं उसके मुताबिक वज़ू करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे वज़ू करते हुए, लेकिन तमाम वज़ू जब आपने सुन्नत के मुताबिक किया हुआ है तो हर सुन्नत के ऊपर आपको सुन्नत का सवाब मिलता रहेगा। तो ये तो एक सवाल हुआ था। उसके अलावा गुज़िश्ता कल ये सवाल हुआ कि इशा का वक़्त कब ख़त्म होता है, और आपने ये सवाल पूछा था कि बाज़ औक़ात रात को आँख लग जाती है और ईशा आपने नहीं पढ़ी, मगरिब के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, आप सो गए कि थोड़ी देर के बाद उठूँगा, या बाज़ औक़ात इंसान काम के अंदर मशगूल हो जाता है, स्पेशली ये जो हज़रात टैक्सी के अंदर जाते हैं या रेस्टोरेंट्स के अंदर या टेक अवेज़ के अंदर या मुख्तलिफ़ किस्म के जो रात को काम होते हैं, लोग जो है फैक्ट्रियों के अंदर, मिलों के अंदर काम करते हैं। People have different kinds of jobs that they must be performing at night, and because of that they can't pray their Isha at the beginning of its beginning time. So the question was, until when can we pray our Isha Salah? कब तक हम अब ईशा की नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो उसका जवाब ये हुआ कि जब तक कि फ़जर का वक़्त शुरू नहीं होता उस वक़्त तक आप अपनी ईशा की नमाज़ पढ़ सकते हैं। वक़्त फ़जर का शुरू हो गया तो अब आपकी ईशा की नमाज़ क़ज़ा हो गई। तो इससे आपको ये पता चला कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी मिसाल कि अगर आजकल 5 बजे फ़जर का वक़्त शुरू होता है, वैसे मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आजकल 5 बजे फ़जर का वक़्त शुरू होता है,
تو 5 بجے سے پہلے تک آپ اپنی عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ ادا ہوگی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جب تک کہ مجبوری نہ ہو تو اتنی لیٹ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آدھی رات کے بعد بغیر کسی مجبوری کے عشاء کی نماز کو تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ ٹو ڈیلے عشاء صلاح after half of the night passes, Islamic night, after half of the night passes, to delay it further than that without any valid excuse is makruh. That means you won't get the full sawab for it. آپ کو پورا پھر اس کا اجر نہیں ملے گا۔ ہاں ایک شخص کی اگر مجبوری ہے کہ پوری رات کام کرتا رہا اور اس کو بریک ٹائم نہیں ملا، یا اس نے یہ سوچا کہ اب تک میں کام کرتا رہا ہوں، 1 بجے یا 2 بجے جب میری شفٹ ختم ہوگی تو اس وقت میں اپنی نماز ادا کر لوں گا، مجبوری ہے تو اس وقت اگر تاخیر کر لے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو اس وقت کوشش کریں کہ عشاء کی نماز جتنے جلدی ہو سکے اس کو ادا کر لیں۔ وقت شروع ہونے کے جلدی ہی آپ نماز ادا کر لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے افضل الاعمال ای الاعمال افضل، کہ سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں، تو من جملہ ان بہترین اعمال میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ لاول وقتہا، کہ نماز کو اپنے اول وقت کے اندر پڑھنا یہ اچھے اعمال اور افضل اعمال میں سے شمار کی جاتا ہے۔ Amongst the good deeds, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, he replied, amongst the good deeds is that you pray the salah in its beginning time. اور مغرب کے تقریباً 1 گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد جب عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اپنی عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اگرچہ فجر کی وقت تک آپ کی عشاء کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ بغیر مجبوری کے تاخیر اتنی دیر تک نہ کیا کریں۔ باقی آپ نے یہ سوال کیا تھا کرائے کے مکان کے بارے میں، اور مجھے یہ سوال اس انداز میں یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ آپ نے گھر لیا ہے مورگیج کے اوپر، اور وہ جو کرایہ آپ کو وہاں سے ملتا ہے وہ کرایہ آپ مورگیج کے اندر دے دیتے ہیں۔ کہ فار ایگزامپل اگر ہر مہینے کی آپ کی منتھلی مورگیج جو ہے وہ 300 یا 400 پاؤنڈ ہے، تو جو 400 پاؤنڈ یا 300 پاؤنڈ آپ کو رینٹ سے وصول ہوتا ہے، کرائے سے، گھر کے کرائے سے، آپ وہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں، گزشتہ کل آپ نے یہ پوچھا کہ اگر میں اس طرح کروں تو میں نے اپنی جیب سے تو پیسے نہیں دیے سود کے، تو میرا سودی لین دین تو نہیں ہوا۔ آپ یہ پوچھ رہے تھے، تو جب لین دین میرا سود، میں نے اپنی جیب سے تو وہ سود نہیں دیا، وہ تو وہاں سے ان لوگوں سے کرایہ آیا اور وہ میں نے ادھر باہر سے دے دیا، تو آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، آپ نے یہ پوچھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کرایہ ہے وہ آپ کا ہے۔ جو ہی ہفتہ پورا ہوتا ہے یا جو ہی مہینہ پورا ہوتا ہے تو وہ پیسے کرائے کے آپ کے ہو گئے۔ اگر مہینہ پورا ہوتا ہے اور آپ فار ایگزامپل 400 پاؤنڈ مہینہ لیتے ہیں کرایہ، مثال کہہ رہا ہوں، تو جو ہی 400 مہینہ پورا ہوا اور وہ 400 پاؤنڈ اب آپ کے ہو گئے، چاہے اس شخص نے آپ کو ابھی دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، آپ نے اس کو وصول کیا ہے یا نہیں کیا، وہ ہو گئے آپ کے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس شخص کے پاس ابھی تک پڑے ہیں، 2 دن اگر اس کے پاس زائد بھی رہ جائیں تو ہم کہیں گے کہ پیسے اس کے پاس ہیں لیکن آپ کے پیسے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو میں پیسے دے دوں تو پیسے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن ہے تو میرے ہی پیسے۔ تو اسی طریقے سے وہ جو پیسے ہیں وہ آپ کے ہو گئے، اور جب آپ کے پیسے ہیں تو جب وہ سود کے اندر جا رہے ہیں تو گویا آپ ہی تو سود دے رہے ہیں۔ آف کورس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں ان کو کہوں گا کہ تم ہی بینک کے اندر ڈال دینا، تو چاہے آپ اس کو ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں وہ آپ کے پیسے ہیں۔ اس کی مثال، اگر بینک کے اندر کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور میں کسی شخص کو کہوں کہ بھائی وہ پیسے آپ لے لو،
تو اگرچہ میں نے ذاتی طور پر وہ پیسے آپ کو نہیں دیے، آپ نے جا کر بینک والے سے لیے ہوئے ہیں، بینک کے اندر جو مرد ہے یا عورت ہے آپ نے جا کر اس سے لیے، لیکن وہ میرے پیسے ہیں، آپ نے میری اجازت سے لیے ہیں اور آپ کو میں نے دیے ہوئے ہیں اور آپ مجھے واپس دیں گے، پیسے میرے ہی ہیں، چاہے کوئی اور اس کو ہاتھ لگائے یا کوئی اور اس کو دے۔ تو اسی صورت کے اندر یہ کرایہ والا مسئلہ کہ اگرچہ میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگائے لیکن پیسے میرے ہیں، جو ہی مہینہ پورا ہوتا ہے تو وہ پیسے میری ملکیت بن جاتی ہے، اور جب میری ملکیت بن جاتی ہے، اب اگر وہ سود کے اندر جا رہے ہیں تو گویا میں سود کے اندر وہ پیسے دے رہا ہوں، اور سود کے اندر لینا دینا، کسی انداز کے اندر سود کے اندر انوالو ہونا، انٹرسٹ کے اندر، اسلامی نقطہ نظر سے اس کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کے ذہن کے اندر اس قسم کے سوال آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے سود کے اندر انوالو ہیں، لیکن میں نے تو خود نہیں لیے یا میں نے خود دیے تو نہیں۔ اس کی تو مثال پھر ایسے ہی ہے کہ جب آپ کوئی گھر خریدتے ہیں، تو جب بینک والے مورگیج کو پاس کرتے ہیں تو وہ پیسے آپ کو تو نہیں دیتے، وہ پیسے فوراً جس سے آپ نے گھر خریدا ہے ان کے بینک کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہوں گے کہ بھائی میں نے سود کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، اس قرضے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ چاہے آپ ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں، آپ کے نام پر آ گئے ہیں، آپ کو پیسے ملے ہیں، تو وہ سود کے پیسے ہیں، وہ حرام ہیں۔ تو اسی طرح اس صورت کے اندر بھی باقی ایسے کرتے ہیں، اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی تہا آپ نے فون کیا تھا اور دعا کی درخواست کی تھی بیٹوں کے لیے، تو جتنے بھی NHS والے ہیں اور باقی جو جس انداز کے اندر، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ بزنس پیپل ہوں، چاہے وہ یعنی مزدور طبقہ ہو، امپلائیز ہوں، تمام کے تمام جو ہیں اپنے اپنے طور پر بہترین کام کر رہے ہیں، اور اسپیشلی اس زمانے کے اندر اور آج کل کے حالات کی وجہ سے یہ NHS والے جو ہیں بہت محنت کر رہے ہیں۔ تو تمام کے حق کے اندر ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرماوے، جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت نصیب فرمائے، اور جو ابھی تک بیمار نہیں ہے اللہ رب العزت آئندہ بھی ان کو محفوظ فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ان کے متعلقین ہیں اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اینڈ اٹس آلویز نائس کہ کوئی گلاسگو سے فون آتے ہیں، کوئی لندن سے آ رہے ہیں، کوئی لیسٹر سے آ رہے ہیں، کوئی ہمسٹر، پتہ نہیں وہ کون سا ہیملٹن ہمسٹر کوئی جگہ تھی ادھر سے آ رہے ہیں، کوئی مختلف جگہوں سے۔ تو اس نائس پتہ چلتا ہے کہ پورے UK کے اندر ہمارے اس پروگرام کو سنا جاتا ہے، اور امید ہے کہ کوئی کمزوریاں ہوں تو وہ بھی بتائیں گے، یعنی اس نائس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے کالر کہہ رہے تھے کہ جس دن آپ نہیں آتے یا پروگرام نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اس گھنٹے کے ساتھ کیا کریں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کی محبت کا انداز ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور جو باتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی آپ نے پوچھا کہ بھائی امتیاز لیسٹر سے کہ ایسا کرتے ہیں ایک آدھ کال لے لیتے ہیں، کیوں کافی دیر سے کالیں نہیں لی ہیں، ایک آدھ کال لے لیتے ہیں پھر باقی ان سوالوں کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مولانا صاحب، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ سورہ قمر کی ایک آیت ہے ربہ انی مغلوب فانتصر، جی، اس کو ہم جب خود پڑھیں جیسے وظیفے کے طور پہ یا اس طرح، تو اس کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ اسے ہمیں رب انی مغلوب فانتصر پڑھنا چاہیے یا رب انی مغلوب فانتصر؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ایک اور آیت ہے رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین،
اس میں بھی یہ ہے کہ جب ہم اسے پڑھیں تو ہمیں رب انی مسانی درو پڑھنا چاہیے، یا جس طرح قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. ظاہرہ قرآن کی آیت کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ انی اور انی سے ان کا مطلب تو چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک تھوڑی سی مجھے یہ کنفیوژن ہے، پلیز آپ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. ٹھیک انشاءاللہ، بہتر. سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور ضرور تھینک عرض یو. کروں گا. اللہ حافظ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آن دی ایئر ہیں؟ جی، میں نے سوال یہ پوچھنا تھا. آپ کا اسم گرامی اور کہاں جی، سے فون کر میرا رہے نام طارق ہے. ہیں؟ اچھا جی. اور نارتھ کہاں سے؟ ہیمپٹن شہر سے بول رہا ہوں. کہاں سے؟ نارتھ ہیمپٹن شہر. نارتھ ہیمپٹن شائر. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. جی. تو سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو اسلامک مورگیج ہے، جیسے الریان بینک اور گیٹ ہاؤس، جی اس میں وہ کچھ ایلیمنٹ ان کا رینٹ کا ہوتا ہے، ری پیمنٹ کا، اور کچھ جو لون واپس کرنے کا. تو اب یہ اسلامک مورگیج کیا ٹھیک. صحیح طرح سے یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کا جو رینٹل ہے وہ بینک آف انگلینڈ کے بیس ریٹ پہ صحیح بیسڈ ہے. صحیح صحیح، بالکل تو سمجھ اس رہا کے ہوں. بارے میں پلیز بتا دیں. ٹھیک انشاءاللہ. سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور ضرور عرض کروں گا. تو پھر اس کے بعد سوال ہوا، بھائی امتیاز آپ نے سوال کیا لیسٹر سے کہ بچے جو ہیں وہ کارٹون دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر، تو اس وقت جو ہیں ہم آپس میں ادھر تلاوت کر رہے ہیں، تو آیا ہماری تلاوت کے اوپر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، آپ اپنی تلاوت کرتے رہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے فرق تو آپ کی تلاوت پر یا آپ کی نماز پر یا آپ کی ذکر پر نہیں پڑتا، لیکن اتنی بات ہے کہ ان کو فضول ادھر، یعنی میں نہیں کہتا ہوں کہ بچوں کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں دینے چاہیے، لیکن ان کو کنسٹرکٹیو کام دو، کہ ایسا کام کہ جس سے وہ کوئی چیز سیکھ لیں، کوئی لکھنے پڑھنے کا، کوئی آپس کے اندر سبق پڑھنے کا، کوئی دور کا، یا باہر کھیلنے کا، یا گیمز وغیرہ کرنے کا. تو اس سے پھر ان کا دماغ جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو بچوں کو ہمیشہ بجائے اس کے کہ چلو ان کو ٹی وی لگا کر اپنا وقت وہ پاس کرتے رہیں اور ہم اپنا سبق پڑھتے رہیں، بجائے اس کے بچوں کا جو وقت تھوڑا سا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ آپ خود انٹریکشن کریں. تو ایک تو یہ کہ ان کو کوئی کام دیں کہ جس کی وجہ سے وہ مشغول رہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ خود اپنا ٹائم ان کے ساتھ گزاریں. کیوں کہ آپ یہ جو تلاوت ہے یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جس وقت وہ اسکول چلے جائیں یا جس وقت وہ رات کو سو جائیں، لیکن جس وقت بچے ادھر موجود ہوں اور وہ اسکول نہیں گئے ہوئے یا کہیں باہر نہیں گئے ہوئے یا سوئے نہیں، تو جس وقت وہ جاگ رہے ہیں تو اس وقت کو قیمتی بناؤ اور اپنے ساتھ ان کا انٹریکشن رکھو. تو مختصر انداز کے اندر میں یہ بات ضرور کہوں گا. اس کے بعد آپ نے مختلف رسموں کے بارے میں بتلایا کہ مختلف قسم کی رسمیں ہوتی ہیں کہ جب شادی کرتے ہیں تو پتہ نہیں کشتی کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، یا اور مختلف قوالیاں قسم کی کرتے ہیں. تو جیسے میں نے گزشتہ کل تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ہماری جو شریعت ہے بہت ہی آسان ہے، لیکن چونکہ ہم دوسروں کے ساتھ رہ رہ کر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا رنگ ہمارے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے. مسلمان جو ہے وہ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ رہ رہ کر ان کے ساتھ رہنا، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. There's nothing wrong with living with people of other faiths and other cultures. لیکن it's important that you keep your identity, you keep acting upon your own faith. اپنے دین کے اوپر پورے طریقے سے اور صحیح طریقے سے عمل کرتے رہنا یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ دوسرے مذہب والوں کے جو کام ہے ہم اس کو اختیار کر لیں. ہمارا دین بہت ہی آسان، بہت ہی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور اس کے اوپر چاہے وہ شادی کا موقع ہو یعنی خوشی کا موقع ہو، چاہے موت مریض کا موقع ہو یعنی غمی کا موقع ہو، ہر صورت کے اندر ہم دیکھیں کہ میری شریعت نے، ہمارے دین نے ہمیں ان موقعوں کے اوپر کیا حکم دیا ہے، اور اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو دو کام ہوں گے. ایک تو یہ کہ اللہ کی نظر کے اندر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم چلیں گے، اور دوسری بات ہم دلی طور پر بھی سکون کے اندر رہیں گے. نہ زیادہ خرچہ ہوگا، نہ زیادہ سٹریس ہوگا، نہ زیادہ انسان ڈپریشن کے اندر جائے گا. تو یہ مختصر کے اندر کہ ہماری شریعت کے اندر آخرت کی بھی کامیابی ہے،
ہمارے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے دنیا کا بھی سکون اس میں رکھا ہوا ہے۔ باقی آپ نے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ جو دعا یا لطیف بخلقہ والی دعا اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو 1.25 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تو یہ 1.25 ان کا ہو سکتا ہے کہ یہ تجربہ ہو کہ جو شخص اس کو 1.25 مرتبہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس سے تکلیفیں پریشانیاں ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف بزرگوں کا، نیک لوگوں کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، تو وہ جب اپنا ایک مرتبہ اس طرح تجربہ انہوں نے کر لیا ہے اور اس کو آزما لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ میرا نصاب ہے، یعنی یہ میرا تجربہ ہے، اتنی مرتبہ پڑھیں گے کم از کم تو اس کا پھر اثر ہوگا۔ تو وہ جب کہتے ہیں کہ نصاب، تو مطلب جتنی مرتبہ انہوں نے آپ کو بتلایا ہے اتنی مرتبہ پڑھنے سے ان کا ایک نصاب پورا ہوا۔ تو یہ باقی آپ نے جو آیت پڑھی رب انی مغلوب فانتصر، تو یہ صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا، اور یہ سورۃ قمر کے اندر نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری دعا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر، اور یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو یہ جو دو دعائیں ہیں عام طور پر علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان پریشانی کے اندر ہے یا مصیبت کے اندر ہے یا دشمن کا خوف ہے تو انسان ان دعاؤں کا ورد کرے تو اللہ رب العزت ضرور ان کے لیے وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں آسان فرما دیتے ہیں۔ اور باقی آپ نے پوچھا اسلامک مورگیج کے بارے میں، تو ان کا ایک خاص انداز ہے، وقت بھی مختصر ہے لیکن 2-3 الفاظ کے اندر عرض کرتا ہوں کہ this is called a diminishing partnership. So you buy a house، آپ گھر یا کوئی بزنس خریدتے ہیں اور ان بینکوں کے ساتھ آپ شرکت کرتے ہیں اس کام کے اندر، تو گویا بینک اور آپ شریک ہو کر اس گھر کو ہم نے خریدا ہے، انہوں نے 90%، آپ نے 10% اس گھر کو خرید لیا ہے، جیسے آدمی کوئی بھی بزنس، اور پھر جو بھی اس کے اندر رہے گا اس کا کرایہ چونکہ 90% بینک کا ہے تو کرایہ 90% ان کو جائے گا اور 10% آپ کو۔ اور ڈیمینیشن کا مطلب آہستہ آہستہ آپ اس سے خریدتے رہیں گے، آپ کا 10%، پھر آپ کا 20%، پھر آپ کا 30-40، اور ان کا 90 سے 80 70 60 کرتے کرتے ڈیمینیشنگ ختم ہوتے ہوتے ان کا مشارکہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انداز ہے، اور اس کو اسلامک لون، لوگ مورگیج کہتے ہیں لیکن صحیح ہے کہ یہ اسلامک لون ہے، اور بینکوں کے نام مناسب نہیں ہوتے کیونکہ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اور ان کے لیے بعض وہ خوش ہوتے ہیں نہیں خوش ہوتے، تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے دیٹس پرفیکٹلی فائن۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں مختصر دعا کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر یا اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک لائیو ہوتا ہے، باقی ہفتے میں ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔